बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद। तमाम देखने वालों को ऐसा नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होने को नहीं आ रही। अब जियो फेंसिंग के जरिए भी उन तमाम कारकुनान तक पहुंचने का फैसला किया गया है जो कि डी चौक पर मौजूद थे और एक ज्वाइंट टास्क फोर्स भी तश्कील दे दी गई है। आज अडियाला में इमरान खान साहब से भी निहायत अहम मुलाकात हुई है और ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को उठाया जाएगा जो कुछ डी चौक में एहतजाज के दौरान हुआ। ये जो सैकड़ों जख्मी या फिर हलाकतों की बात आ रही थी, इस दावे से दस्तबरदारी भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं वो कर चुके हैं। इसके तो ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मुल्क का एक और बड़ा मसला वो जुड़ा है अवाम के रोजगार से, वो जुड़ा है इंटरनेट सर्विसेज से। वो ये है कि मुल्क भर के अंदर जो इंटरनेट है वो निहायत ही सुस्त रवि का शिकार है, शिकायतों का अंबार है, मगर अगर वजीर आईटी की बात करें तो उनका मानने से मुसलसल इनकार है। आखिर क्या वजह है, आईटी एक्सपर्ट से ही हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मगर सबसे पहले आमिर साहब, नुक्ता एक है, ये जितना भी पॉलिटिकल मैस हमें नजर आ रहा है इसमें जी यही कोशिश हो रही है कि हमने सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है, सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है। सारी जमातों का मैंने वर्जन आपको सुना दिया। आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं इस तरह के अमल जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे? नहीं, सियासी इस्तेहकाम लाने की तो कोई बात नहीं कर रहा। जो बिलावल साहब ने भी कहा है, सियासी इस्तेहकाम चाहे बातचीत चाहे लाठी के साथ लाना पड़े। अब ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहना, भुट्टो के नवाज से और बेनज़ीर के साहबजादे की तरफ से कि जी लाठी के ज़रिए भी पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ सकता है, एक आयरनी भी है और तकलीफदह बात भी है। लाठियों से इस्तेहकाम नहीं आता, ये जो लाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। तो मुझे लगता ये है कि ये जो तूफान आया ये थोड़ा सा थम ज़रूर गया है मगर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी वो लाइनें दुरुस्त कर रहे हैं। पीटीआई ने अपनी की थोड़ी सी लाइनें दुरुस्त की हैं कि फॉर एग्जांपल पहले वो जो सैकड़ों के उनके जो मुतज़ाद किस्म के लाशों के बयानात आ रहे थे उसमें थोड़ी सी उन्होंने दुरुस्तगी की है कि उन्होंने गौर खान ने जो ये कहा है कि जनाब हमने 12 फ़िलहाल लाशों का बात की है और बाकी जो है हमारे सैकड़ों वो कह रहे हैं वर्कर लापता हैं, उनकी तफसीलात आएंगी तो मज़ीद हम सबूत देंगे। तो ये उन्होंने कहा। दूसरा, ये जो अफवाहें उड़ रही थी क्योंकि इमरान खान से पहले मुलाकात नहीं हुई थी कि उनकी सेहत को कोई ख़तरा है या कोई और उनके हवाले से बेताशा, तो वो कम से कम उनकी मुलाकात करवा दी गई है कि उनकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है। और ना ही ये अफवाहें दुरुस्त थी कि उनको जेल से किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है। मगर ये है कि अभी भी बेताशा सवालात ये हैं कि उन्होंने कोशिश तो की है कि अपने बयानिए की दुरुस्तगी की कि ये जो एकदम आपस में लड़ाई मार कुटाई हो गई थी, उनकी लीडरशिप की आपस में ही लड़ाई थी। केपी वाले पंजाब के ख़िलाफ़, पंजाब वाले जो आपस में लड़ रहे थे, कोई बुशरा बीबी का कैंप नज़र आ रहा था तो कोई दूसरा कैंप नज़र आ रहा था, सारे बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ दे रहे थे। तो ये जो बीच में असल अंसर था वो इमरान खान ने थोड़ा सा उसके ऊपर आज अपने जो उनके हवाले से बयानात छपे हैं या बयानात बताए गए हैं कि उन्होंने कहा है कि जो होना था हो गया, डी चौक की और संजियानी की बहस छोड़ें, बहस होनी चाहिए कि क्या गोली चली और गोली चली है तो वो क्यों चली, किस तरह चली और उसके हिसाब के ऊपर बात होगी। तो ये अब ये उनकी तरफ से बयान आया है कि इसकी तरफ बढ़ा जाए। तो अब ये देखना है कि उनके इस बयान के बाद क्या ये जो उनका जो वर्कर है जो ख़ास तौर पे केपी से आया, वो जो नाराज़ है कि लीडरशिप ने उनको यहाँ पे मायूस किया है, क्या उसकी तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी? क्या ये जो पंजाब के अंदर एक फेलियर हुआ है कि पंजाब की लीडरशिप ना वर्कर ला सकी ना खुद यहाँ पे आई, तो क्या वहाँ से कोई तहरीक बेहतर हो सकेगी? क्या जो है केपी में अभी रिएक्शन देखना है कि क्या आता है, आया ये जो सारा कुछ हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मिसिंग भी हैं या इंजर्ड भी हैं जो उनके लोग मारे गए हैं उनका केपी से ताल्लुक है। तो कैसे उनका रिएक्शन, क्या इसको वो हजम कर जाएंगे, बर्दाश्त कर जाएंगे कि उसको उसका रिएक्शन आएगा और किस फॉर्म में आएगा? इसलिए ये एक फिंगर्स क्रॉस्ड जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है। फिर ये हुकूमत का जो रवैया है वो क्या वो इसके बाद कोई मरहम रखेंगे, कोई नरमी बरताएंगे या वो मज़ीद सख्ती बढ़ाएंगे? बिलावल साहब का तो मौलाना फजल रहमान ने गोली के ऊपर
پولیٹیکل ورکر کے اوپر گولی کبھی نہیں اس طریقے سے چلی جو ہے. جب 77 میں چلی تھی تو خدا نہ خواستہ اس وقت پھر مارشل لا لگ گیا تھا. سو کوئی بھی جو آپ پلان کرتے ہیں, کوئی بھی آپ جو اپنی اسٹریٹجائز کرتے ہیں, گولی کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل تحریک میں جتنی مرضی وہ ہو کہ ان کے اوپر گولی چلے, گولی کے بعد تو سب اسٹریٹجی ختم ہو جاتی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایک کویسچن ہے, مگر حکومت کی طرف سے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادہ آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جلتی پہ تیل کا خواجہ آصف صاحب کا یہ جو بیان کہ جناب کوئی انہوں نے 12 لوگوں کی, جو اچھی بات ہے کہ ثبوت دے کے بات کرنی چاہیے, انہوں نے 12 اپنے جو اموات ان کی ولدیت کے ساتھ اور ان کے شہروں کے اور ان کی قبروں کی بھی اکثر تصویریں دی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے. مگر ان کا خواجہ آصف صاحب کی جو ٹویٹ ہے کہ کوئی جنازہ, کوئی ورثہ, کوئی اتا پتہ جو ہے, اب یہ لاشوں کے اوپر اس طرح کے جملے کہنا, بہرحال نظر آتا ہے کہ کچھ ہم بات تو ہوئی ہیں, نمبر وہ سینکڑوں میں نہ صحیح وہ 12 کی بات کر رہے ہیں. فی الحال گور صاحب محترم, آپ کے لوگ غزہ کے شہیدوں کی میتوں کی تصویروں پر جو ہے تصویریں لگاتے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ ساری جعلسازی, جھوٹ, فراڈ آپ کی پارٹی کے کلچر کے متعلق بہت کچھ بیان کرتی ہے, تو اس کو ٹوٹلی یہ کہہ دینا. پھر یہ آج جو مزید 96 لوگوں کے, جس کے اندر تمام ہی جو لیڈرشپ باہر رہ گئی تھی, پہلے بھی جو جیل میں بھی تھے ان پہ بھی, اور جو باہر بھی تھی ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں, اور پھر ان کے سینکڑوں میں لوگ گرفتار تو ہوئے میں تھے. گورنمنٹ کے اپنے 700-800 کے فگر ہے, اور ان کو جو عدالتوں میں جس طریقے سے لایا گیا کہ ان کے اوپر کالے وہ برقعے ڈالے ہوئے تھے, ان کے اوپر جو ہے نا تھیلے ڈالے ہوئے تھے, تو ماسک پہنا کے ان کو لایا گیا. پولیٹیکل ورکرز ہیں, بہرحال پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں سلوک مناسب نہیں ہے. مگر جو ہے ساتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹاسک فورس بن گئی ہے کہ ان کے پروپیگنڈا والوں کو پکڑا جائے گا. تو یہ دونوں طرف سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طوفان جو ہے نا ابھی تھوڑا سا تھما ہے, اس کے اندر ایک بریک آئی ہے, مگر ختم نہیں یہ ہوا, اور جو کہ یہ خطرناک ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو آپ سیاسی استحکام چاہے لاٹھی سے بھی لانا پڑے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب بات ہے. پرسن کی طرف سے آنا یہ نامناسب ہے. پولیٹیکل پارٹی اور وہ بھی پیپلز پارٹی اور وہ بھی بھٹو کے فرزند کی طرف سے یہ آنا کہ جی استحکام لاٹھیوں سے نہیں آتے ہیں, تو یہ اب دونوں طرف سے یہ ایک خطرناک بات ہے. اس لیے ہمارے جیسے لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ درمیانی راستے کی بات کریں اور کچھ ٹھنڈک کی امید رکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر کچھ ٹھہرائے آئے, کچھ تھوڑی سی اقتصادی اور سیاسی استحکام آئے, تو ایسی بیانات دونوں طرف سے سن کے پھر ایک تشویش ہوتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے عامر صاحب کہ آج پی ٹی آئی نے اس چیز کو انڈورس کیا, اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اگر اس معاملے کو اٹھانا ہے تو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں پر ہمیں احتجاج کی پالیسی اپنانی پڑے گی. یہ میرے خیال میں خوش آئند ہے. اگر مجھے پروڈیوسر صاحب بتا سکیں. ٹھیک ہے, ابھی عامر صاحب اسی کے اوپر کر لیتے ہیں. ابھی مزید آپ نے لیڈرز کی بات کی, پنجاب کے لیڈرز نے تو کہہ دیا کہ بھئی عمران خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ لیڈرز بھی باہر نکلیں, کوئی نہیں نکلا. دونوں چیزیں کہی ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جا کے پارلیمان میں بات کریں, یہ کریں. مگر ان کا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آئندہ جو ہے نا فی الحال چند ہفتے کوئی جلسے جلوس تو نہیں کر رہے, مگر احتجاج ہم کریں گے. اب وہ احتجاج کس فارم میں آتا ہے کہ وہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے ان کے اوپر نماز جنازہ غائبانہ ہو رہی ہیں, قبروں کے اوپر جو ہے سیاستدان ان کے پی ٹی آئی کے جا رہے ہیں, پھر وہ یوم احتجاج کی پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان کے. مجھے جو خبریں ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے اندر یہ تیاری کر رہے ہیں کہ تمام اپنے شہروں میں ہی ایک دن یا پتہ نہیں شاید وہ بھی آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک احتجاج کی ایک کال دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے شہروں میں کریں. ان لائنز پہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی ہمارے معزز مہمان بھی موجود ہیں, سینئر صحافی موجود ہیں. راؤ خالد صاحب, بہت شکریہ راؤ صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی راؤ صاحب, یہ 26 نومبر کو جو ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک فوکسڈ رہتی, تو ان کی جو اندرونی لڑائیاں تھیں اور پھر جس قسم کا یہ آیا کہ جی 2 کیمپ بن گئے ہیں, ایک مریم بی بی کا ہے, ایک ان کے مخالف ہیں, ایک وہ لوگ ہیں, اور ان کے حوالے سے بیانات بھی آئے کہ انہوں نے بہت زیادہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی ایک میٹنگ کے اندر جو ہے بڑی سخت باتیں کیں, بغیرت بزدل وغیرہ کہا گیا. پھر اس کے بعد خبریں آئیں کہ جناب ان کے سیکرٹری جنرل جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب اور
باقی لوگ اپنے استعفوں کی بات کر رہے ہیں. پھر بتایا گیا کہ وہ استعفے فی الحال واپس لے لیے گئے ہیں. مگر یہ ان کی مارکٹائی ابھی جاری ہے یا یہ سلسلہ اس سے آگے عمران خان کے اس بیان کے بعد آگے بات نکل سکے گی؟ دیکھیں عامر صاحب، بہت انفارچونیٹ ہے سارا کچھ جو بھی ہوا، احتجاج ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، اور پھر پارٹی پی ٹی آئی نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کری اپنی جماعت کے معاملات کو، وہ تو ظاہر ہے ایک اندر ان کے کافی سیریس کشمکش جاری ہے اور بڑے عرصے سے جاری ہے. شاید کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ جگہ لے سکتے ہیں، شاید اس لیے کوشش کرتے ہیں. شاید کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی وراثت لے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے تئیں کوشش ہوتی ہے. کیونکہ ایک مقبول جماعت کی گدی سنبھالنا جو ہے وہ کس کی خواہش نہیں ہوگی. میری بھی خواہش ہوگی کہ میں کسی وقت اس کے سربراہی کروں. بنی بنائی کھیر پکی پکائی مل رہی ہے تو سارا، لیکن اس سے جو نقصان پارٹی کو ہو رہا ہے اس کا شاید ان کو ادراک نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہے نا اندر، جو اس کے وہ بہت میچور نہیں ہے، بہت ایکسپیرینس نہیں ہے. جو ایکسپیرینس لوگ تھے وہ باوجود چلے گئے یا سائیڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے، یا آپ واپس آنا چاہتے تو ان کو آنا نہیں دیا راؤ صاحب، یہ بھی تو فیکٹر ہو سکتا ہے، پولیٹیکل لوگوں سے زیادہ وکلا حضرات پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. جی بالکل. وہ کون سا تجربہ کا، وہ وکلا میں بھی بہت سے سیاستدان ہیں، جیسے اعتزاز حسن ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، وہ تو لیڈ نہیں لے رہے. وکلا بھی وہ ہیں جن کا سیاسی میدان میں تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں آپ سے ایک اس کو ریفریز کر دیتا ہوں سوال کو. یہ جو سارا 24 نومبر سے 27 نومبر تک یہ جو سارا واقعہ ہوا، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی ہولناک میں سمجھتا ہوں یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اس سے کیا پی ٹی آئی نے زیادہ کھویا ہے یا گورنمنٹ نے کھویا ہے؟ پاکستان نے کھویا ہے عامر صاحب، اگر میں آنیسٹلی بات کروں تو. کیونکہ اگر یہ چیزیں جو پی ٹی آئی کے دعوے ہیں اس کا اگر 10% بھی وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ کافی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. کیونکہ وہ بہت سیریس ایلیگیشنز وہ لگاتے ہیں. اب اس میں حقیقت کیا ہے، کس حد تک حقیقت ہے، جو فگرز یا جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اوورآل یہ مسائل بنیں گے. پی ٹی آئی کو نقصان اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، یہ سب کو پتہ ہے. جس دن عمران خان صاحب ہوں گے اپنے فرنٹ لیڈ کر رہے ہوں گے اس کو، تو بہت ساری چیزیں خود بخود اس میں اختلافات اور یہ چیزیں ساری دم توڑ جائیں گی. آج جیسے انہوں نے بات کی ہے، دیکھیں اتنے دنوں سے یہ سارا چل رہا تھا، 27 سے آنورڈ 3-4 دن یہ رہا ہنگامہ. آج انہوں نے سمپل سی بات کی جو میں سن رہا تھا سلمان اکبر راجہ صاحب کی زبانی، کہ سنگجانی کی بات بھی ہوئی، یہ انہوں نے مانا. لیکن انہوں نے کہا جی ڈی چوک پہنچ گئے تو اس کے بعد یہ باتیں پیچھے رہ گئی. ڈی چوک میں سانحہ ہو گیا، لڑائی ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، یہ باتیں پیچھے رہ گئی. اب اس سے آگے ہم نے چلنا ہے. ان باتوں پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے اختلافات بڑھیں گے، انتشار بڑھے گا. آگے چلنا ہے. انہوں نے آگے کا لائحہ عمل دے دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں، احتجاج کریں، اظہار یکجہتی کریں، جہاں جہاں ان کو جو وہ نام دے رہے ہیں یا لسٹ دے رہے ہیں 12 لوگوں کی، وہاں جا کے لوگوں سے ملیں، ان کے کریں، یا کیسز وٹ ایور جس فورم پہ وہ اٹھا سکتے ہیں، عدالت کے فورم پہ اٹھائیں گے، جو طریقہ کار ایک ہوتا ہے اس سے. تو آپ دیکھیں ان کے اس آج کے ایک انٹریکشن سے جو بہت طویل نہیں تھا، ایک دم سے چیزیں پارٹی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے تبدیل ہوگی. لیکن ایک ایشو کو ان کو میرا خیال ہے یہ تو ہو جاتی ہے. سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک دم سے سارے معاملات سارے کوئی ایوری تھنگ ول بی ان آرڈر، اور یہ پارٹی کے اندر اس مسئلے کا یہ جو 2-3 گروپس بن گئے تھے یہ ختم ہو گیا سلسلہ؟ ان آرڈر نہیں ہوگا. گروپ تو پہلے بھی تھے عامر صاحب، ان کے کشمکش چلتی بھی رہتی تھی. لیکن ایک بشرا بی بی کا جو فیکٹر آیا نا، اس کی وجہ سے مسائل میرا خیال ہے زیادہ ہوئے. فیصل چودھری صاحب کو بھی ہم ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. ماہر قانون فیصل چودھری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی چودھری صاحب، کیونکہ آپ آج ملاقات کر کے آئے ہیں خان صاحب سے، اور یہ بحث چل رہی ہے کہ یہ جو ایک معاملہ تھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے اقدام سے آپ کی پارٹی کے ہی 2-3 لوگوں کی، شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بڑی جو ہے ان کو نہیں یہ سنگجانی والے فیصلے سے واپس جانا چاہیے تھا. پھر جو ہے شیر افضل صاحب نے بھی کہا کہ ان کو لیڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آج جو ہے خان صاحب نے کیا کہا ان کے متعلق؟ یہ شوکت یوسفزئی ہوں یا مروت صاحب ہوں یا جو کوئی بھی دوسرے لوگ ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اگر بشرا بی بی نے کوئی بات کی تھی یا تو یہ پارٹی کا ضروری معاملہ ہے، اس کو میڈیا پہ تو لانا بالکل نہیں چاہیے تھا. یہ بالکل میں اس کو ان اپروپریٹ سمجھتا ہوں.
عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی بہت تعریف بھی کی, ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہ خود گھریلو خاتون ہیں, باہر بھی نہیں نکلتی ہیں, لیکن انہوں نے ورکرز کو لیڈ کیا اور بہادری سے لیڈ کیا. اور اس کے اوپر انہوں نے جو ڈی چوک میں پہنچنے کے اوپر علی امین کو, بشرا بی بی کو اور عمر ایوب سمیت جتنے بھی دوست تھے ان کو, جتنے بھی وہاں پہ ہمارے لوگ تھے ان کو اپریشیٹ کیا. اور زیادہ پھر ان کا جو فوکس تھا وہ جب یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں, ہمارے لوگوں کا خون بہا ہے, اس کے اوپر تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, نہتے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر کون گولی چلاتا ہے, اور اسپیشلی ڈسپروپورشنیٹ جو پاور یوز کی گئی ہے ان کو انگیج نہیں کیا گیا. واٹر کیننز اور دوسرے پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. پولیٹیکل احتجاجوں پہ گولی تو نہیں چلتی ہے, وہ پولیٹیکل احتجاج پہ تو گولی جو ہے 1919 میں چلی تھی, اس کے بعد تو کبھی بھی اس طرح کی بروٹیلٹی نہیں ہوئی. تو یہ بات آج وہ اس پہ انہوں نے پھر لائے عمل بھی دیا. اور انہوں نے بلکہ انہوں نے صبح تو مجھے پوچھا کہ ابھی تک جو ہے یہ اس پہ پارٹی جو ہے وہ عدالت میں کیوں نہیں گئی, تو اور ابھی جانا چاہیے. پھر انہوں نے گوہر اور سلمان صاحب کو کہا کہ آپ جائیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ عدالت میں یا ایف آئی آر جمع کرائی یا نہیں, مگر میں یہ چاہوں گا پہلے کہ بشرا بیوی کے حوالے سے بڑی خبریں چلیں کہ آپس کی پارٹی کی میٹنگ کے اندر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے پنجاب کی, خاص طور پہ لیڈرشپ کے حوالے سے. اس طرح کے بھی ان کے حوالے سے منسوب کیے گئے کہ جی انہوں نے کہا جی یہ بزدل ہیں یا بغیرت ہیں, اس ٹائپ کی لفظ. تو وہ ٹاپک ڈسکس آیا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, نہیں کہنا چاہیے تھا, کہا یا کیا اس پہ ریئیکشن تھا؟ دیکھیے یہ تو جو پولیٹیکل کمیٹی میں لوگ تھے وہ بات کرتے, میں تو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوتا نہیں ہوں. میری طرف میں رائے بڑی سیدھی ہے. اگر دیکھیے 10 مہینے کی ایک بڑی سخت جیل کاٹ کے آئی ہیں بیبی, اگر کوئی ہارش ورڈ یوز بھی ہو گیا, اور وہ کس کے لیے, وہ عمران خان صاحب کے لیے کیا کر رہی ہوگا نا, اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہی ہوں گی, تو اس میں اتنا برا منانے والی کیا بات ہے؟ کیا جمہوریت میں لوگ اپنی رائے نہیں رکھتے؟ اور جو ہماری پارٹی چودھری صاحب کسی کو بغیرت یا بزدل کہہ دینا بہت سخت الفاظ ہیں, یہ کوئی بھی صورتحال ہو, یہ آپ کا کہہ دینا کیا بری بات ہے؟ سیلف ریسپیکٹنگ آدمی کوئی بھی آپ کو عامر بھائی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بی بی ایسے ورڈ نہیں یوز کرتی ہیں, وہ سخت بات بھی آرام سے کرتی ہیں. میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یا کسی نے انکار نہیں کہا کہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے. نہیں, سلمان اکرم راجہ نے یہ نہیں کہا, نہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا ہے. ان سے منسوب خبر تھی, انہوں نے تردید بھی کی ہے. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ اب خام خواہ اگر کوئی کہانی اسٹوری بنا کے تو پھیلاتا رہے, یا تو کوئی سورس ہونا کہ جی وہ فلانے لیڈرشپ ہے, تو ایک اس میں تو سارے لوگ آ جاتے ہیں. کوئی اسپیسیفک نیم ہو, سورس ہو, تو بندہ بات بھی کرے. اب خام خواہ جو سلمان اکرم راجہ کو کون کیوں کہیں گی؟ بیوی جو ہے کبھی بھی وہ جانتی نہیں ہے, اور وہ ایک بڑی ذہین خاتون ہے, بڑی وہ بردبار خاتون ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک علی محمد خان صاحب نے بھی یہ ان کا ایک بیان چلا, ان کی ایک آڈیو لیک آئی جو کہ تردید نہیں جس کی گئی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ علیمہ بی بی کو انہوں نے اعلان کیوں کیا اس کال کا, یہ سیاسی لیڈرشپ سے, یعنی ان پہ بھی تنقید کی گئی. تو سیاسی لیڈرشپ لے نا جی, سیاسی لیڈرشپ 1.5 سال تو ہو گیا ہے. اگر وہ نہیں لے, ذمہ داری لیتے, تو علیمہ بی بی نے اگر کوئی بات خان صاحب سے ملاقات بھی سیاسی لیڈرشپ کی نہیں ہوتی, نہ وہ ان کو وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, یا جو ہے وہ باہر ان کو ویٹ کرا کے واپس بھیج دیتے. تو علیمہ خان کو اگر انہوں نے ایک میسج دینا ہے خان صاحب نے, تو کون دے گا؟ یہ تو بچوں جیسی باتیں ہیں نا, کہ وہ کوئی بنی گانا بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جیل کے اندر ہے, جیل کے اندر لمیٹڈ ایکسیس ہے. جن لوگوں کو عامر صاحب ہوتی ہے, ایکسیس ہوتی ہے, اگر کوئی بات بتانی ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ بات ہے. کوئی ایکسیس ان کی ہے نہیں کسی کے ساتھ. پولیٹیکل پارٹی کو آپ نہیں ملنے دیتے. علی محمد خان صاحب کو جس دن ملاقات ہوئی تھی, پھر انہوں نے یہ باتیں خان صاحب نے تو کی تھی. تو ابھی آج آپ نے بتایا تھا فیصل شاہ صاحب کہ علیمہ خان بھی پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن ان کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی. کیا ان کی ایکسس کو روک دیا گیا, صرف وکلاء حضرات خان صاحب سے مل سکتے ہیں, کیا معاملہ؟ نہیں, وہ اس میں تو یہ تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا, بیکاز میں تو بہت صبح سے جیل کے اندر تھا. آج ہمارے 3-4 کیسز تھے. خان صاحب کے 2 ATC کے ٹرائل تھے, پہلے ریمانڈ والا کیس تھا, پھر یہ تھا. تو آخر میں جب یہ پتا چلا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ آئی نہیں تھی, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے کہتے تو ہم ان کو بلا لیتے, لیکن آج ان کو بلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو ہر پیشی پہ جاتی ہیں.
یہ جیل اتھارٹیز جو ہیں یہ ہر موقع کے اوپر ایک عجیب تماشا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کسی کو روک لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو روک. چودھری صاحب آپ کو موقع ملا, راؤ صاحب آپ بھی کو پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو جو آج ملاقات سے موقع ملا تو آپ نے جو ہے خان صاحب کے موڈ کو کیسے پایا؟ کیا وہ مصلحت کی طرف راغب تھے یا مزاحمت کی طرف؟ نہیں دیکھیے, عمران خان صاحب جو آج ہے ان کا فوکس وہ شہادتوں کی طرف تھا اور جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر تھا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوگوں کے جو وہ سوگ بھی منایا جائے گا, ان کی قرآن خوانیاں شروع کرائیں, پھر ایک شہداء مارچ ہوگا پشاور میں ٹو سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے. پھر انہوں نے گوہر سلمان کو کہا کہ آپ جائیں اور جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ ملیں, ان کی کفالت کا اور ان کا سارا دیکھیں, جو ہو سکتا ہے پارٹی کر سکتی ہے بالکل کرے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام فوکس رکھیں. اور یہ جس طرح کی ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے وہ اس پہ کافی غمزدہ بھی تھے. ویسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کر رہے تھے, ہم بھی یہ اس اچنبے میں ہیں کہ ابھی تک پارٹی کی طرف سے جو 12 نام, اب 12 جو ہے اموات کی ذکر کیا گیا ہے, مگر ابھی تک جو ہے کوئی نظر نہیں آیا کہ آپ نے ایف آئی آر کروانے کی یہاں کوشش کی ہو, یا ایون اپنے صوبے کے پی میں بھی کروانے کی کہیں کوئی کوشش کی گئی ہو, اور تاکہ ہم کہہ سکیں جی آپ نے کوشش کی تھی, آگے سے انکار ہو گیا. ہاں یہ کروانی چاہیے تھی جی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ہمارے تو وکلا بھی بہت زیادہ ہیں. اب مجھے لطیف کوثر صاحب کی آج ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ یہ کریں, لیکن یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے پاس کافی وکلا ہیں, کافی ہمارے وکلا ہیں, یہ 1 درجن وکلا کی ہے, وہ کوئی وکلا کئی دفعہ عدالتوں پہ بھی نہیں پہنچتے, اور سڑکوں پہ تو کیا کسی نے پہنچ رہا ہے. راؤ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی میں فیصل بھائی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو یہ احتجاج کے حوالے سے چیزیں تھیں, لیکن جس بنیاد پہ یہ احتجاج کیا تھا وہ ایشوز تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کیا اس کے لیے بھی کوئی فیوچر کا لائحہ عمل سامنے آیا ہے, یا اس کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا خان صاحب کی طرف سے کہ اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی کرنی ہے؟ آبویسلی شہداء کے ساتھ ظاہری یکجہتی کے لیے جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن باقی معاملات اسی طرح موجود ہیں, وہ آپ کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا اور کوئی چانس بھی نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کوئی اسٹریٹجی تبدیلی آج دیکھ رہے ہیں آپ, یا کوئی لائحہ عمل دیا گیا؟ دیکھیے ابھی تو کیونکہ حتمی معلومات جو ہیں ان معاملات کے اوپر جو ہے ابھی ہوں گی. پولیٹیکل پارٹی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے پروڈیوس نہیں کیا گیا, اور شاہ محمود صاحب کی اور ان کی اپنے میں میٹنگ نہیں ہو سکی. تو اور یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے یا پولیٹیکل لیڈرز ہمارے سینئر ہیں, وہ عمران خان صاحب سے ملاقات سب سے کوشش کریں گے تاکہ جو ہے لائحہ عمل بنایا جا سکے, اور ایک سپیریئر پولیٹیکل پالیسی تو چاہیے ہوگی, اسٹریٹجی تو چاہیے ہوگی کہ, اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے پولیٹیکل انگیجمنٹس کی طرف جانا پڑے گا, اور یہی ایک واحد راستہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے پاس ڈائلاگ کا, اور وہ کرنے. فیصل یہ بتائیے گا کہ آج جو انہوں نے خان صاحب نے بشرا بی بی کی تعریف کی ہے کہ وہ بڑی انٹیلیجنٹ ہیں اور بڑی جرأت دکھائی انہوں نے, تو کیا ہم مطلب کیا اخذ کریں کہ انہوں نے یہ لیڈ کیا تھا یہ مارچ جو تھا اسلام آباد والا, تو آئندہ ان کا سیاسی معاملات میں رول بڑھے گا یا اتنا ہی کم از کم رہے گا یا کم ہوگا؟ دیکھیے وہ اس طرح کا رول ہے جیسے سے بیگم کلثوم نواز شریف اللہ غریق رحمت کرے ان کو, ان کا نواز شریف کی رہائی کے لیے بیگم کلثوم نواز شریف کے بعد کافی عرصہ مہینوں لیڈ کرتی رہی تھی, تو کیا یہ پھر آپ کے بیان سے یہ ہم اخذ کریں کہ اب وہ لیڈ کریں گی بشرا بی بی؟ بالکل بشرا بی بی لیڈ کر سکتے ہیں, بشرا بی بی کو لیڈ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے تو اپنی جگہ, مگر کیا خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا, ان کی باتوں سے آپ کو لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی؟ کیونکہ گور خان صاحب کے بیان سے یہ تاثر نہیں ملا, اس میں سلمان اکرم کے بھی اس میں تھا, انہوں نے پارٹی کے اوپر زور دیا کہ پارٹی کرے گی. دیکھیے پارٹی تو کرے گی نا, پارٹی کو تو کرنا چاہیے. دیکھیے پارٹی جو ہے اگر وہ اس وقت لائحہ عمل بنا رہے ہیں, سارے مل کے کریں گے, اور ایک یونٹی کا فیکٹر جو ہے وہ آئے گا. عمران خان صاحب نے جو ہے آج یہ ایمفیسس کیا کہ آپ جو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کریں اور یہ فوکس کریں جو بڑا پرپز ہے, اور یہ جو معاملہ ہے اس کو اٹھانا بھی ہے, اور اس کے اوپر بڑا کافی پرابلم ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی ایک سیریس ایشو ہے.
हमारे लोगों का खून बहा है और हम उसको रायगा तो नहीं जाने देंगे। एक बयान जो है ना फैसल मरियम रियाज भट्टू साहबा का आया, उनकी बहन बुशरा बीबी का, उन्होंने जिसमें ये कहा, पहले उन्होंने टीवी पे आकर ये कहा कि कोई राब्ता नहीं है बुशरा बीबी से, गालिबन उनको ये तासुर दिया कि उनको बंद करके कहीं रखा हुआ है, इनकम्युनिकेटो किया गया है। तो इस तरह के जो बयानात थे उसके ऊपर खान साहब ने किसी की कोई तंबीह की या मना किया या नाराजगी का इजहार किया? बयानात मेरे बहस नहीं आए थे, फोकस मौजू और वशाहत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं आपका एक क्लिप भी सुन रही थी जिसमें आप किसी वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने के हवाले से, खान साहब के किसी वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने के हवाले से बता रहे थे, तो ज़रा बताएंगे हमें कि वो क्या मामला था, कौन गया था खान साहब के पास और वो वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड कराने का मकसद क्या था? कोई 40 सेकंड का वीडियो क्लिप उनको कहा गया था, आई थिंक ये आप रिकॉर्ड करें, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब का मैसेज आएगा वो तो फिर इमरान खान साहब की मर्जी से जाएगा ना, कि वो कितनी देर का मैसेज देते हैं, क्या करते हैं। 40 सेकंड का क्लिप वो क्यों रिकॉर्ड कराएंगे? वो किस हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवाने की बात थी और कौन करवा रहा था? देखिए, वो तो वही लोग जो रात गए मिलने गए थे वही करवा रहे होंगे। अच्छा, पीटीआई के लोग जो मैं अखज़ कर रहा हूँ, जो जिनकी मुलाकात करवाई गई थी, उन्होंने ये एक तजवीज़ दी कि आप रिकॉर्ड करवा के मैसेज जो है ना वो दें ताकि हम चलवा सके, ये कह रहे हैं आप? पीटीआई के लोगों को जो लेके गए थे उनकी भी ख्वाहिश हो सकती है। अच्छा बाबा, लास्टली ये चौधरी साहब बता दीजिएगा कि अभी जो सूरत हाल है कि ये हम पहले ही कह रहे थे इब्तिदाइये में कि ये तूफ़ान अभी थमा है मगर रुका नहीं है, और आज बड़े जो सख्त किस्म के बयान गवर्नमेंट की तरफ आए नज़र आ रहा है, और उनका जो 96 लोगों के वारंट भी जो हैं वो जारी हो चुके हुए हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तो आपका उसमें जो है, क्योंकि आप लीगल उसको ज़्यादा देखते हैं, क्या लाया अमल होगा? वारंट्स में तो देखेंगे लीगल रेमेडीज जो भी है वो ले लेंगे, बेल्स हैं, प्री अरेस्ट है, पोस्ट अरेस्ट बेल्स है, उसमें चले जाएंगे। वारंट्स जो है वो ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट से तो खैर की तो है नहीं, तो जो मामलात है वो लीगली डील हो जाएंगे। नॉट अ बिग इशू, वारंट्स इशू हो गया तो क़यामत आ गई, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं। राव साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी चौधरी साहब, एक इस पे आप लोग काम कर रहे हैं क्योंकि 800 का दावा किया गया गिरफ्तारियों का, लेकिन अभी तक बंदे सिर्फ 150 या 160 पेश किए गए हैं। तो इस हवाले से आप कोई कर रहे हैं राब्ता इनसे कि बाकी लोग कहाँ हैं या कहाँ पेश किया जाएगा, किस तरह से उनके केसेस वगैरह के लिए असाइन किया जाएगा लोगों को? नहीं, वो तो लोग हमारे आइलफ जो है वो बिल्कुल एक्टिव होती है, हर जगह पेश होते हैं, और मेरे ख्याल में 300-400 लोग, 800 लोग नहीं है, तो हजारों की तादाद में लोग हैं जो कि वहाँ पे अरेस्ट किए गए, और 3-4 हजार लोग हैं, और उनको पेश भी 322 तो ये अभी आज एडिक्रेट के लिए भेजे गए हैं, तो एक में काफी ज्यादा लोग हैं। तो इसके, लेकिन हमारे जो वकला की टीम है वो बहुत अच्छे जबरदस्त हैं, हमारे लड़के लड़कियां के, वो बिल्कुल पेश। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके हमारे लिए वक्त निकालने का। मुझे जो तासुर मिला है कि आज बयानात सुन के मुख्तलिफ जो है सलमान अकरम राजा का, गौहर खान साहब का और फैसल चौधरी का और बाकी मुख्तलिफ बयानात सुन के एक ज़रा मुख्तलिफ सी पिक्चर है, एक मुतज़ाद किस्म की पिक्चर सामने आ रही है कि काफ़ी हवाले से, एक बुशरा बीबी के रोल के हवाले से हमें तासुर ये मिला था। मुझे गौहर खान और सलमान अकरम राजा के जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ चल रहे थे कि जिसमें ये कहा गया कि जनाब अभी छोड़ें, इसके ऊपर फोकस करें कि पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप मशावरत करके जो पहले एक तरीक़ाकार था वो किया जाए। मगर अभी फैसल की गुफ्तगू सुन के ये लग रहा है कि बुशरा बीबी के रोल जो है वो रहेगा, बल्कि काफ़ी जो है वो लीडिंग रोल रहेगा। तो मुझे नहीं लगता राव साहब आपके ख्याल में कि ये दो जिस तरीके से पहले ही एक इलविल हो चुकी हुई है, आपस में जो एक बैड ब्लड क्रिएट हो चुका हुआ है कि सलमान अकरम राजा वगैरह इसको ज़रा थोड़ा सा इसको बहुत एग्जैजरेट नहीं, मुबालगा नहीं कर रहे, मगर वो इनकार भी नहीं कर रहे कि ये बैड ब्लड हुआ है। तो ये दोनों पे ये चल सकेंगे? देखिए, अगर इमरान खान साहब ने कह दिया, बुशरा बीबी की तारीफ भी कर दी है, इसका मतलब है जो उन्होंने रोल प्ले किया उनको कोई ख़ास उस पर एतराज़ नहीं था, उन्होंने कहा था उस रोल का या नहीं कहा था।
لیکن اگر اعتراض ہوتا تو وہ کلیئرلی کہہ دیتے کہ بشرا بی بی کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے اب تک کر لیا ٹھیک ہے، آئندہ سے جو ہے نا آپ لوگ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے واٹ ایور. لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی، کہیں پہ ہمیں کہیں نہیں ملتی یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے جو پچھلا رول کیا ہے وہ اس کا اب زیادہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہی ہے کہ بشرا بی بی کسی نہ کسی رول میں رہیں گی. لیڈنگ رول ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن ان کا انٹریکشن گائیڈنس کے حوالے سے حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بحث، ایک دوسری بحث ہے کہ ان کو ٹیچر تک آنا چاہیے تھا نہیں آنا چاہیے تھا، مگر جو یہ ایک کامیابی لی انہوں نے کہ وہاں تک لانے کی، اس کا کریڈٹ جو ہے ان کا ہی ہے. اور زیادہ تر جو ان کے متعلق بیان جو ان کے خلاف آئے، جس طرح کے ادھر دائیں بائیں جو ہیں، وہ ان لوگوں پہ تھے جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا. جی کیا خیال ہے؟ میں یہ صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل، یہ بالکل درست بات ہے. لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پہ میرا خیال ہے جو لوگ مثلا علی محمد صاحب کی جو آئی آڈیو، وہ ایک بہت بنیادی نقطہ جو بار بار پی ٹی آئی کے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں بالکل وراثت کی سیاست کا قائل نہیں ہوں، نہ میرے بچے، نہ میری بہنیں، نہ میری بیگم، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ وہ اس کو کریں گے. لیکن پریکیریس سچویشن جو جیسے ڈیولپ ہو جاتی ہے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ بھی نہیں اس سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو تھی، نہ حصہ لیتی تھی. ایون مریم بھی نہیں تھی جب تک یہ آ نہیں گئی. پتہ نہیں فیصل چودھری نے یہ شاید میں نے سوال اس طریقے سے کر لیا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہی رول ہوگا جو کلثوم نواز صاحبہ کا تھا، تو ان کا تو بہت لیڈنگ رول تھا اس درمیان کی، اگر آپ کو ہمیں تو یاد ہے وہ والا. مگر یہ ضرور ہے کہ ریما بی بی نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی اس دن انہوں نے یہ کہا تھا کہ باقیوں کو کیونکہ ملاقات کا موقع نہیں ملا تو آخری ہم بہنیں بات کر کے آئی ہیں، تو ان کا یہ پیغام ہے جو انہوں نے آگے دیا ہے. اس پہ وہ میرا خیال پارٹی کوئی جگہ پہ ریپلیس کر کے نہیں کر رہی تھی، ایسا ہی تھا. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں عامر صاحب، بشرا بی بی کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور آج انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ جس پتے کے جاری ہوئے تھے وہاں پہ وہ ملی نہیں ہے. اگر بشرا بی بی دوبارہ اریسٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ رول یعنی بغیر کہے ہی ختم ہو جائے گا. لیکن میرے خیال اگر وہ باہر ہیں تو وہ لیڈنگ رول میں ہی ہوں گی. لیکن معذرت کے ساتھ راؤ صاحب، لیکن خان صاحب نے یہ تو نہیں تھا کہ ان کے پاس 5 منٹ تھے، وکیلوں کو انہوں نے فٹافٹ ساری چیزیں بتا دی. خان صاحب نے بشرا بی بی کے رول پہ کوئی خاص اتفاق بھی نہیں کیا، صرف یہ کہہ دینا کہ بشرا بی بی نے بڑا زبردست کیا. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا ڈی چوک کا اور انہوں نے لیڈ کیا، کراؤڈ کو لے گئیں، یہ بہت بڑی بات تھی. تو میرا خیال ہے صرف تعریف کر دینا کافی نہیں تھا. اگر وہ چاہتے تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی انسٹرکشنز دیتے جو کہ بشرا بی بی کے لیے خاص طور پہ ہوتی، لیکن ہمیں ایسا نظر نہیں آیا. یہی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اگر انسٹرکشن نہیں دی، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بشرا بی بی کا رول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا بہت اچھا کیا، آئندہ سے وہ نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے ظاہر ہے ان کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی تھا کہ ذرا مٹی پاؤ اور موو فارورڈ جو ہے. مگر یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ موو فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. مگر یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ بحث ضرور رہے گی کہ جی ڈی چوک میں کیا ہوا، انفارچونیٹ ہوا، گولی چل گئی، لوگ مر گئے. مگر یہ جو سنجیانی کا بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایسے وہاں جا کے کوئی چیزیں جو دودھ اور نہر شہد کی نہریں بہہ جانی تھی، سنجیانی میں تجربے کے ساتھ اپنے کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ چلے جاتے تو وہ یہی کہا جانا تھا کہ یہ فیل ہو گیا. ہم نے دیکھیں اسلام آباد میں گھسنے نہیں گیا، ڈی چوک کوئی نہیں جا سکا اور لوگ 3-4 دن سے تھکے ہوئے تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ جانا شروع کرنا تھا اور آپریشن بڑی آسانی سے ہو بھی جانا تھا. سو یہ کہنا کہ سنجیانی نہ جانا کوئی سیاسی غلطی تھی، وہ ایک بحث طلب بات ہے. میرا یہ خیال ہے راؤ صاحب، آپ کا سربت کا پتہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بنیادی فیکٹ ہے، اگر سنجانی پہ بات ہو رہی تھی یا عمران خان صاحب سے میسج کیا گیا تھا، انہوں نے راضی بھی ہوئے، تو پھر اٹک کے پل پہ کیا ہو رہا تھا، کٹی پہاڑی پہ کیا ہو رہا تھا، 26 نمبر پہ کیا ہو رہا تھا. پہلی جو اطلاع ملتی ہے کہ جو فائرنگ کی اطلاع ملی ہے وہ 26 نمبر چنگی پہ ملی ہے. اگر یہ بات سنجانی کی ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب راضی بھی تھے اس پہ، یہ تو 100 کلومیٹر پیچھے سے کام شروع ہوا تھا. تو ان کو بھی جو انتظامات کرنے والے تھے، جو سارا اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، ان کو بھی تو پتا تھا کہ سنجانی پہ بات ہو رہی ہے اور شاید معاملہ طے پا جائے. تو وہ ساری جو جتنی لڑائیاں، جتنی کشمکش ہوئی اس پورے راستے میں، وہ پھر اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آبویسلی یہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ہم ہر صورت میں پہنچیں، کیونکہ ان کے پاس تعداد بہت اچھی آ گئی تھی، وہ زور بھی لگا رہے تھے پہنچنے کے لیے. اور گورنمنٹ کو یہ تھا کہ اگر یہ پہنچ گئے یہاں پہ
تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لیکن ابھی تو راؤ صاحب یہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو صورتحال جس طرف بھی جا رہی ہے, اور امید بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے کہ معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی سے کسی حد تک, مکمل تو نہیں نظر آ رہا ہے لیکن کسی حد تک خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے ختم ہونا چاہیے, اور جو جوڈیشل کمیشن اگر بنانا ہے یا ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے وہ جس طرح بھی جائے گی وہ تمام فریقین کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے گی. بہت شکریہ راؤ صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں عامر صاحب آپ کی اجازت سے. اب جب بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, پاکستان کی جو سیاسی صورتحال اس پر تو ہم بات کر چکے, مگر ایک عام شخص کی زندگی کتنی زیادہ بدترین حالات کے اندر چلی گئی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر 24/7 آپ کو انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اب ہم کچھ اسپیشل خاص طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے, اور اس کے لیے آئی ٹی ایکسپرٹ برہان الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ برہان صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب, میرا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, شاید آپ کا بھی نہیں چل رہا, لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا نہیں چل رہا, مگر آئی ٹی جو وزیر ہیں آئی ٹی کی شیزہ فاطمہ صاحب, غالباً ان کا نیٹ چل رہا ہے, ہمارا نہیں چل رہا. انٹرنیٹ کیا کریں, جس طرح ایک بجلی ایک فیکٹ آف لائف ہو گئی بھی ہے, انٹرنیٹ کے بغیر پاکستان میں یا دنیا بھر میں کسی جگہ بھی آج کل کی دنیا میں گزارا نہیں ہوتا, ممکن ہی نہیں ہے. اور ہر آدمی ہر عورت پورا پاکستان اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے کہ آج جس طرح فرمانی ہے کہ وزیر مملکت جو ہے شیزہ آئی ٹی کی جو ہے شیزہ فاطمہ, انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی ایسا سلو ہے ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ اڑا دیا گیا. پہلے جب یہ ہوا شروع میں, اب تقریباً سال ہو گیا, اس سال کے شروع میں ہوا تھا, پہلے جی ہم نے کہا جی یہ سلو ہو گیا تھوڑا سا, تو انہوں نے کہا جی بالکل کوئی نہیں, ہماری طرف سے تو بین ہی نہیں ہے. اس کے بعد پتہ چلا جی ٹویٹر جیسے کہ آپ ایکس کہتے ہیں وہ بین ہو گیا, پھر آہستہ آہستہ واٹس ایپ گیا, پھر جو ہے وی پی اینز آ گئے, پھر اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ یوٹیوب بھی بین ہو گیا, کاروبار بھی بند ہو گئے ہیں. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جی ٹیکنیکل گلچ آ گیا, کبھی کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ کھا گئی, وہاں پہ تارے کھا گئی جو ہے نا ایک مذاق بن گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں, وہ یہ کچھ تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس کو سلو ڈاؤن کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. پھر وہ مولوی حضرات آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو جی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ تو غیر اسلامی ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ہمیں بتا تو دیں, تاکہ آپ کے جو متضاد کلیم ہے, ایک طرف کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اس سے آئی ٹی سٹی بن گیا, 5G جی کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ہے اربوں خربوں ڈالر اس میں سے کمایا جائے گا. ہم یہ رو رہے ہیں کہ جو فگرز ہیں کہ جتنا اس میں سے کمایا جا سکتا ہے, نہ صرف کہ وہ نہیں کمایا جا رہا, یہاں پہ فگر جو ہے ہمارے ساتھ برہان الحق صاحب ہیں, آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, یہ دوبارہ یاد دہانی کرائیں گے کہ خاص طور پہ یوتھ کو یہ ریکیپچر کرنا چاہ رہے ہیں. اور یوتھ کے ساتھ ہی جو زیادتی ہو رہی ہے, زیادہ تر بچے وہ بے روزگار بچے خود ہی اپنی کوشش سے وہ اپنا روزگار کریٹ کر سکتے تھے. ایک جو اس کی انڈسٹری ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے, عام آدمی کی نوکریاں بھی جا رہی ہیں, عام معاشرہ بھی سفر کر رہا ہے. تو برہان الحق صاحب ہمیں سمجھائیں کہ شیزہ فاطمہ بی بی یہ کہہ دیتی ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, تو ہم لوگوں کو کیا کہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کون جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ عامر صاحب. عامر صاحب, انٹرنیٹ کے مسئلے پاکستان میں مان لیتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ٹیکنیکل گلیچز تھے, لیکن اب 8 فروری کے بعد جس طرح انٹرنیٹ پاکستان میں بار بار ڈاؤن ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کو روکنا ہے اور مس انفارمیشن کو روکنا ہے, اس کے لیے یہ سارا کچھ کرب کیا جا رہا ہے. تو کل شیزہ فاطمہ صاحبہ کا آپ نے کہا, کل انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیٹ تو بالکل ٹھیک 100% چل رہا ہے, پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, اور آج ڈاؤن ڈیٹیکٹر کی رپورٹ آتی ہے کہ 40% انٹرنیٹ پاکستان میں متاثر ہے. تو پھر یہ مس انفارمیشن کون پھیلا رہا ہے؟ کس کی رپورٹ آ رہی ہے؟ ڈاؤن ڈیٹیکٹر, یہ انڈیپینڈنٹ ویب سائٹ ہے, پاکستان کی نہیں ہے, کسی کی نہیں, انٹرنیشنل ہے. اس کی رپورٹ ہے کہ 40% پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اس ٹائم بھی چل رہی ہے. تو یہ مستند ہو گیا. تو پھر یہ جس فیک نیوز کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش کی بات کی جا رہی ہے, وہ پھر کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا جو ہے نا یہ ایک مہمہ ہے جو کہ ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. کو روکنے کے لیے فیک نیوز دی جا رہی ہے کہ یہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا, اور اس کی 25 فیک نیوز دے چکے ہیں کہ کبھی کھا جاتی ہے, کبھی وہ غیر اسلامک ہو جاتی ہے, کبھی ٹیکنیکل ہے, کبھی وہ پولیٹیکل ہے, کبھی تخریب کاری ہے. سر یہ کہہ رہے ہیں نا سر, اس کی تو بہت ساری سٹوریز آ چکی ہے نا. پہلے ایک دفعہ کہا گیا جی کہ وی پی اینز کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے. پھر اب جو تازہ ترین بیان آیا ہے کہ ہمارے پاس ٹاور کم ہے انٹرنیٹ کے, جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے.
اور اب سنا ہے کہ ہم 5G بھی لے کے آ رہے ہیں. تو پہلے بیسک انٹرنیٹ تو ٹھیک کر لیں, 5G لے آئیں گے, سارا کچھ کر لیں گے. پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی 2023-24 میں $3.2 بلین لے کے آئی تھی پاکستان میں. اور اب پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کی رپورٹ ہے کہ یہ انٹرنیٹ آؤٹیجز کی وجہ سے اور یہ جو فائر وال کے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو $300 ملین کا منیمم سالانہ نقصان ہوگا. اور جب یہ جو پاکستان پاشا جو ہے سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن ہے, ان کا یہ اور گورنمنٹ کا اپنا بھی اون کیا ہوا ہے کہ 300 ملین کا, یہ مریم اورنگزیب نے بھی ریپیٹ کیا ہوا ہے کہ $300 بلین کا نقصان ہے, جبکہ پوٹینشیل بہت زیادہ گروتھ کا تھا. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ $5.5 ارب جو ہیں کمائے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا جو تھی وہ ٹارگٹ تھا. ایسا ہی ہے سر, بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم پھر اس بندش کی بات کرتے ہیں صرف فیک نیوز کی وجہ سے بند کرنے کے لیے یا کسی بھی قسم کے اپوزنگ ویوز کے لیے بند کرنے کے لیے, سو اس سے جو عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے نا, وہ بالکل آؤٹ آف دس ورلڈ ہو جاتی ہے. ہم $300 ملین کی جب بات کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو اس طرح ایک عام بندہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہ کر سکے. لیکن پاکستان میں جس حساب سے بے روزگاری ہے, جس حساب سے آپ کے فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو نوکریاں نہیں ملتی, تو یہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. ان لوگوں نے فری لانسنگ شروع کر دی کہ کوئی فائیور پہ چلا گیا, کوئی اپ ورک پہ چلا گیا, گگ اکانومی بن گئی. فوڈ پانڈا کے رائڈرز ہیں, آپ کے بائکیا کے لوگ ہیں. جب ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو کوئی بیچارہ $4 ای کامرس پاکستان میں بڑا, لوگ گھر میں بیٹھ کے باقی ساری انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں. یہاں سے جو ہے کپڑے ہی نہیں, جو ہے جوتیاں, جرابیں, چھریاں, جو بھی جس کو مل رہا ہے وہ اس کے ذریعے بھیجنا شروع ہو گیا. یہ لوگوں کو عقل آ گئی ہے. بالکل اسی طرح. اور آئی ٹی کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس $2, $3, $4, $5 جو بچے کماتے ہیں, ان کا بھی گھر جب بند ہو جاتا ہے, پھر یہ جب 3 دنوں کے لیے 4 دنوں کے لیے آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں, تو جو بیچارہ فوڈ پانڈا کا رائڈر ہے یا جو بیچارہ بائکیا چلاتا ہے, 3 دن اس کے گھر میں پھر چولہا نہیں جل سکتا, کیونکہ یہ لوگ تو ڈیلی ویجز کے ایک حساب سے ملازمین ہے نا, ان کی زندگی افیکٹ ہوتی ہے. پھر جب کمپنیز, بڑی کمپنیز کی زندگی افیکٹ, ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے, تو انہوں نے جو شاید $1 لاکھ, $2 لاکھ, $3 لاکھ کا ایکسٹرا کانٹریکٹ لینا تھا وہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ سے تو شاید 40-50 بچے یہاں پہ انہوں نے ہائر کرنے تھے, جن کو نوکریاں دینی تھی وہ نہیں ہوں گے. تو اس کا ایک بہت چین ریاکشن ہوتا ہے جو کہ عام بندے تک ڈائریکٹلی جاتا ہے. اچھا برہان, میں معذرت سے آپ روکیں, آپ نے کاروبار کی, آپ نے بزنس کی بات کی. شہزاد فاطمہ صاحبہ تو یہ بھی فرما رہی ہیں کہ پاکستان اب ایسا ملک بن گیا ہے تقریباً جس کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ آئی ٹی پر شفٹ ہو گیا ہے, اس لیے پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ سائبر حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کاروبار آئی ٹی پر شفٹ ہو جائیں, سائبر حملے ہو جائیں اور اکانومی کا تہس نہس ہو جائے, اور جو صورتحال ہمارے سامنے ہے ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, آئی ٹی پر حملے ہونا پوری دنیا میں یہ چیز چلتی ہے, بٹ اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا نیٹ ورک کے انفراسٹرکچر کی, وہ کمپنیز اپنے اوپر خود لیتی ہیں. تو پاکستان میں کوئی کمپنی ہے, کوئی بینک ہے, وہ اپنے انفراسٹرکچر کو خود سیکیور بنائے گا. گورنمنٹس اس انفراسٹرکچر کو پورے ملک میں کبھی اس طرح سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتی, کیونکہ پھر وہ سیکیورٹی سے زیادہ وہ سینسرشپ کی فارم اختیار کر لیتی ہے. تو اسی چیز کے پیچھے پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کوئی گرے ایریا, بیسیکلی بہت سارا گرے ایریا جس میں وہ پھر آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں, پھر ایک چیز کے بعد دوسری بھی کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم آج کل آرویلین دور میں رہ رہے ہیں, ہم 2024 میں نہیں رہ رہے, ہم 1984 میں رہ رہے ہیں شاید. بالکل, وہ جو میں اخذ کر رہا ہوں, اور جو کہ بنیادی بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں, کنٹرول کرنا ہے جو, مگر اس سے جو انڈسٹری پہ نقصان ہو رہا ہے, نوکریوں پہ نقصان ہو رہا ہے, معاشرے پہ نقصان ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ نمبرز ایکسپلین نہیں کرتے ہیں, اس کے اندر اسکول ڈال لیں, ایمبولینسز ڈال لیں, اور کئی سیکٹرز ڈال لیں, اس کا ادراک ان کو نہیں ہو رہا. اپنے وہ جو محاورہ ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے, یہ ایسا ہی ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں اگر فری لانسرز والی بات پہ آؤں تو فائیور نے, جو کہ پاکستان میں شاید دنیا میں 5ویں نمبر پہ سب سے زیادہ فری لانسرز فائیور پہ پاکستان سے, انہوں نے جو لوگ پاکستانیوں کو کانٹریکٹس دینا چاہتے ہیں ان کو وارننگ دینی شروع کر دی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشو ہیں, ان کو کانٹریکٹ نہ دیں. تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا ملک بھی بدنام ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بچوں کے پاس کام نہیں جائے گا, پورا ملک جو ہے آپ کا, اس کا بزنس آپ کا متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے. ایک تو ان کی انٹینٹ ہے نا, ایک ہمیں ذرا ٹیکنیکلی سمجھائیں, بڑے جواب دیے جاتے ہیں, ہمیں جو سمجھ آتی ہے, جو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک فائر وال لگا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ انٹرنیٹ, اور خاص طور پہ اس کی جو پولیٹیکل ہے یا یہ تخریب کاری جس کو یہ کہتے ہیں, اس کو روکنے کے لیے تھروٹل کیا جا رہا ہے. سو ٹیکنیکلی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے؟ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چائنا جیسے ملک بھی یہ ٹرائی کر چکے ہیں, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کو ذرا ٹیکنیکل ہمیں بتائیں گے, واٹ از گوئنگ آن؟ سر ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ چائنا از وے اہیڈ آف اس, اور اگر چائنا جیسا ملک 100% فائر وال نہیں لگا سکا تو ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے. اٹس اے فل اسٹریم.
टेक्निकली स्पीकिंग आप उस पर डीप पैकेट के हिसाब से चले जाएं, वहां पे आप रोक लें या कुछ भी कर लें, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी वर्क अराउंड, वो बात नहीं है। लेकिन जो उसका ओवरऑल इंपैक्ट लोगों की जिंदगी पे होता है ना, वो बहुत बुरा है। जहां तक ये बात होगी कि डी पैकेट मुझे नहीं समझ आता, नाजरीन को भी बिल्कुल कम आएगा कि डी पैकेट क्या चीज होती है। सर इसको बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल बेसिक हिसाब से अगर मैं तोड़ूं तो इंटरनेट की जो आपकी एक्चुअल ट्रैफिक जो जा रही है, जो आपका डाटा आ रहा और जा रहा है, उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से उसकी ब्लॉकेजेस बेसिकली उसको एनालाइज किया जाता है, उस हिसाब से ब्लॉक किया जा सकता है। बट ये जो इंटरनेट की बंदिश है ना, ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू ही नहीं है। यूएन इंटरनेशनल बिल ऑन ह्यूमन राइट्स है, उसका आर्टिकल 19 जो है वो कहता है कि इंटरनेट ब्लॉकेज जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है टू सीक एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, दोज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। ये उधर ना जाएं, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में जो है ना वो खत्म हो गए, वो ना सुप्रीम कोर्ट के पास रहे हैं ना मीडिया के पास रहे हैं, तो वो मामला बड़ा आगे की बहस चलती है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं अभी साथ में, पहले ही हम रोते हैं कि एक थ्रॉटल लगा दिया गया है। अब ये जो हमें डराया जा रहा है कि एक डिजिटल टास्क फोर्स बनेगी जिसके अंदर तमाम ही एजेंसियों के जो है वहाँ पे अफसरान डाल दिए गए हैं, तो इसके बाद ये क्या हम तवक्को करेंगे इसके बाद की ज़िंदगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी लाइफ आफ्टर दिस? सर डिजिटल टास्क फोर्स बना दें बिल्कुल ज़रूर, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन को अगर ख़त्म करने के लिए आप डिजिटल टास्क फोर्स बना रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रोक देंगे तो फिर लोग तो उन्हीं चैनल्स पे जाएंगे जहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब इन्फॉर्मेशन वहीं से ग्रे चैनल से आएगी तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन तो स्प्रेड होगी। उसके स्प्रेड को रोकने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप खुद प्रॉपर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देना। आप फिर वो बात ना करें जिसको डाउन डिटेक्टर दूसरी तरफ से आपको अपोज कर रहा है कि भाई यहाँ पे तो इंटरनेट चल रहा है। फिर एक बात पे कहा जाता है कि जी शिजा फातिमा साहिबा का एक और बयान आया कि ट्विटर या एक्स की बंदिश जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बंदिश नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में 2% इंटरनेट यूजर्स 2% इंटरनेट यूजर्स उसको यूज करते हैं। पाकिस्तान के 2% इंटरनेट यूजर्स 4.5 से 5 मिलियन लोग बनते हैं, 45 से 50 लाख लोग हैं। तो अगर एक्स को बंद करने से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद नहीं हो रहा तो फिर अखबार भी बंद कर दें। अखबार तो 40 लाख लोग पढ़ते हैं, उससे कम लोग पाकिस्तान में अखबार पढ़ते हैं। फिर किताबें बंद कर दें, किताबें तो और भी कम लोग पढ़ते हैं। एक आमिर साहब आपकी वजह से वीपीएन का भी मुझे जरा बुरहान बताइएगा कि वीपीएन क्या सिर्फ एक आम आदमी इस्तेमाल करता है? क्योंकि आम आदमी का शिकवा ये है कि जो कंपनियां चल रही हैं, ऑनलाइन कंपनियां चलती हैं, ये कैसे काम करती हैं? क्या इनका वीपीएन कोई और होता है या ये वीपीएन के बगैर चलती है? क्या तरीकेकार क्या है ये? एक्सीलेंट क्वेश्चन। वीपीएन देखें दो डिफरेंट तरीके से यूज होता है। एक एंड यूजर जो यूज कर रहा है, आप जैसा मेरे जैसा बंदा, शायद वो जो साइट्स बंद कर दी गई हैं उनको खोलने के लिए शायद हम यूज करें। लेकिन जब कंपनीज वीपीएन यूज करती हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। जब यहां से आप बाहर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसके सर्वर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको एक सिक्योर वीपीएन चाहिए होता है उसके सर्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए। तो वीपीएन का एक बिजनेस यूज है, एक आम आदमी का यूज है, बट इस सबको एक ब्रश से पेंट कर दिया जाता है और उसकी वजह से बिजनेसेस को अच्छा खासा नुकसान होता है। बिजनेस का नुकसान तो होता है। आम आदमी की रजिस्ट्रेशन वो अगर उसने करवानी है कि जनाब मैंने भी वीपीएन यूज करना है कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उसके लिए तो है ही नहीं है। तो ये रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड का इशू नहीं है, ये ओवरऑल एक जनरल इशू भी है। चलिए दोबारा आपको इंशाल्लाह जरूर सहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। बुरहानुल हक हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब थैंक यू सो मच। देखने वालों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।